सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी। मैं हूं अरबाब जहांगीर, मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मौजूद हैं। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में अहम मौज़ूआत पर मबनी कुछ क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे, उस पर नज़ीर लगारी साहब का तबसरा, तज्ज़िया और उनकी राय जानेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में कुछ अहम मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे नज़ीर लगारी साहब से। तो प्रोग्राम का पहला क्लिप आपको दिखाते हैं। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से NRO की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। हुकूमती अरकान की जानिब से कहा जा रहा है कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो NRO मांग रहे हैं, और अपोजिशन ये सवाल उठाती है कि अगर NRO मांगा जा रहा है तो किससे मांगा जा रहा है, कौन मांग रहा है, नाम हुकूमत सामने लाए। इस सिलसिले में क्लिप आपको दिखाते हैं, वापस आके मज़ीद बात करते हैं। तो शेख साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को उन्होंने NRO मांगते और देखा भी है और सुना भी है, और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि प्ली बार्गेन का ऑप्शन मौजूद है, कौम के जो पैसे हैं वो यहाँ पर दें और उसके बाद जो जहाँ चाहे जा सकता है। तो लगारी साहब, जिस तरह सूरत हाल अभी सियासी सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई है, पहले शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली, किसी हद तक उन्हें रिलीफ मिला, अब मियाँ साहब को भी 6 हफ्ते की ज़मानत मिल गई है, क्या वाकई कोई NRO हो चुका है, कोई डील होने जा रही है या हो गई है? जनाब, शेख रशीद साहब जिस डील की बात कर रहे हैं उन्होंने एक नाम लिया, और ये नाम जो है वो 12 साल पहले का है, आज के ज़माने का नाम नहीं है। उनने एक साबिक सरबरा ISI का नाम लिया है, जनरल नदीम ताज का। तो शायद उनकी तरफ उनका इशारा हो कि उनसे कोई डील हुई होगी 12 साल पहले, क्योंकि 12 साल पहले तो ये बाहर चले गए थे और उस वक्त इनकी मुद्दत भी पूरी नहीं हुई थी 10 साल की। तो वो 10 साल की मुद्दत अप्लाई की गई नवाज़ शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर अप्लाई नहीं हुई थी। हालांकि जब मुल्क से बाहर गए थे तो तीनों भाई साथ ही गए, मियाँ नवाज, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ अब्बास शरीफ। और उसके बाद फिर एक बार कोशिश की थी मियाँ शहबाज शरीफ ने वतन वापस आने की, और एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया गया था। एक बार कोशिश की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और इस्तकबाल की तैयारियां भी थीं, मगर इस्तकबाल करने वालों को एयरपोर्ट नहीं पहुंचने दिया गया था, और मियाँ नवाज शरीफ को भी वापस भेज दिया गया था। फिर वो वापस आए थे। तो इस तरह की कोशिशें 10 साल पहले की, वो तो मंजर आम पर भी हैं और हर आदमी वाकिफ़ है। नए NRO के लिए कौन सी शराइत तय हो रही हैं, कौन तय कर रहा है, किसके साथ तय कर रहा है, क्या वो वही लोग हैं, वही अथॉरिटीज़ हैं, वही ओहदेदारान हैं, वही रैंक के लोग हैं, क्या उन्हीं से ही NRO मांगा जा रहा है, या कोई और लेवल है NRO का, या हुकूमत ने ये मामला अपने हाथ में ले लिया है और इमरान खान साहब जो हैं वो खुद जो है NRO देने के मजाज बन गए हैं और वही NRO दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमें देखने की हैं और समझने की हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है तो शेख रशीद साहब बड़े तसलसल से कह रहे हैं, और एक नहीं उनके कई प्रोग्राम्स की क्लिप्स दिखाई गई हैं जिसमें वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में मेरा अमूमी तासुर ये है कि वो सुलहजू हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कह दें कि वो लेट 70s और 80s के डिकेड के पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में हैं कि जिन्होंने भुट्टो साहब को उनकी ज़िंदगी में ही छोड़ दिया था, तो बहुत सी लोग थे जिन्होंने उनको ज़िंदगी में छोड़ दिया था, जो बाद में भी कहते रहते कि हम उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ नहीं थे। इसी तरह से क्या ये मुमकिन है सियासत में कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है मियाँ नवाज शरीफ को छोड़ दें? सरेदस्त ऐसा लगता मुमकिन नहीं है कि वो उनको छोड़ दें, और ये हो सकता है कि शर्त भी ये ना हो छोड़ देने की, शर्त कोई और हो, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला चल रहे हैं। मैं अरशद शरीफ साहब की जो बात है उसको भी नहीं गलत कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मामलात बहरहाल खिचड़ी पक रही है, और देखें कब कौन खाता है। ठीक है, चलिए लगाई साहब, जब भी NRO का जिक्र होता है तो सिर्फ मियाँ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी जिक्र हो। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इस वक्त मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत पर रहा हैं, उनका एक बयान आपको दिखाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी होती है वो तो सियासतदान का हुस्न होती है, जब गिरफ्तारी सियासतदान का हुस्न होती है, वो गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं, तो फिर अब ज़मानत वो बार बार क्यों करवा रहे हैं? क्लिप आपको दिखाते हैं, वापस आके लगारी साहब से सवाल करते हैं। तो लगाई साहब, वाकई सवाल तो ये पैदा होता है जब खुद जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब में वो दोबारा गिरफ्तार होकर एक बार फिर वहाँ पॉपुलर हो जाते हैं, तो फिर बार बार ज़मानत क्यों करवा रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं दे देते नैब को?
ایسا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی آدمی، چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو یا گاندھی ہو یا کوئی اور ہو، کہ خود جا کر کہے کہ جی آئیے مہربانی کر کے مجھے گرفتار کر کے 27 سال کے لیے اندر ڈال دیجئے۔ بہرحال یہ اقدام تو اداروں کو ہی کرنا ہوتا ہے، جیل اتھارٹیز کو یا حکومت کو کرنا ہوتا ہے، محکمہ داخلہ کو کرنا ہوتا ہے، اور یا جو حکومت کی طرف سے جو کیس کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ زرداری صاحب کا اپنا اختیاری عمل تو نہیں ہے کہ کہاں جی مجھے ذرا لے جانا کوٹ لکھپت جیل کھولی نمبر 46 میں جو ہوں آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، سامان باندھ کر بیٹھا ہوں، کون سی کھولی میں لے جانا ہے یا کہاں لے جانا، تو اس طرح سے وہ تو نہیں کہیں گے۔ بہرحال وہ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ آزاد رہے، ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جیل میں نہ بھیجا جائے، اور یہ تو انہوں نے مجبوری کا آپشن ہے کہ اگر آپ نے گرفتاری کرنا تو پھر کر لیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ان کا تاثر یہ ہے کہ میں جیل سے ڈر نہیں رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور خوف پہلے بھی ان کو نہیں تھا۔ پہلے بھی حکومت نے جو ہے ان کو 2 حکومتوں نے ان کو اندر رکھا، اور لگ بھگ جو ہے وہ 2 انہوں نے عمر قید کی سزائیں کاٹی ہیں، تقریباً 12-13 سال تک انہوں نے جیل میں گزارے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بار اور آ گیا تو بھی وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ گردے پکڑ کر بیٹھ جائیں، گھٹنے پکڑ کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ جیل اگر ان کو جانا پڑا سر دست، تو میں ایسی صورتحال نہیں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی چلو، گرفتاری کا گانا ہم تقریباً 2 سال سے سن رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ گرفتاری کوئی الٹیمیٹ ہی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بات پر بہرحال مجھے جب زرداری صاحب نے کہا کہ جی اب تو آصفہ اور بلاول بھی موجود ہیں، تو جب زرداری صاحب پہلے جیل میں تھے تو بے نظیر بھٹو موجود تھیں، اور بے نظیر بھٹو بہرحال اپنے بچوں سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، بچے بہت اچھے ہیں اور بہت طاقتور ہیں، لیکن اس وقت ان کو جس طرح سے انہوں نے بے نظیر کا ساتھ دیا اور اپنی جیل کاٹی اور بہادری سے کاٹی اور انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، اسی طرح سے بے نظیر بھی ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں اور انہوں نے بھی ان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، چلیں لگائی صاحب اگلے کلپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی کارکردگی میں اس کی بیوروکریسی کی کارکردگی بڑی اہم ہوتی ہے، اس کی ناکامی اور اس کی کامیابی میں۔ ایک کلپ اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں، واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں۔ جی لگائی صاحب، تو یہ بیوروکریسی کو راہ راست پر لانے میں یہ حکومت کامیاب ہو جائے گی، یا بیوروکریسی اسی طرح سے مراد کا فائدہ اٹھاتی رہے گی؟ ملک چاہے کمزور ہو چاہے مضبوط ہو، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے؟ دیکھیے آج سے نہیں ہے، پہلے دن جب پاکستان بنا نہیں، ابھی 3 دن باقی تھے، تو انہوں نے قائد اعظم کی تقریر روک دی تھی، چھپنے نہیں دی تھی، اور پاکستان کے پہلے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر رکوا دی تھی۔ وہ ہمارے لیے تو ہمارا سلیبس ہونا چاہیے، وہ اس تقریر کو تو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ہمارے آئین کا حصہ ہونا چاہیے، اور میں اس فورم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو حصہ بنایا جائے پاکستان کے آئین کا، اور وہ پاکستان اور اس آئین کا پریمبل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بیوروکریسی نے تو کمال ہی کیا ہے، بیوروکریسی نے پاکستان کو جو اس وقت صورتحال ہے اس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے۔ میں رؤف کلاسرا صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات پر میری وہ ہے ریزرویشن ہے، جو کہا گیا ہے سابق سیکرٹری آپاشی و بجلی کے بارے میں، یونس ڈھاگا کے بارے میں۔ یونس ڈھاگا سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن یونس ڈھاگا کے کیریئر سے میں کچھ تھوڑا بہت واقف ہوں۔ میں ایک بات کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ بے ایمانی کر سکتا ہے، میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ وہ خود انٹینشنلی بے ایمانی کر کے کوئی غلط کام کر سکتے ہیں۔ میں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کا پورے کا پورا کیریئر جو ہے بالکل کلین ہے۔ اور یونس ڈھاگا یہاں کراچی میں بھی رہے ہیں، سندھ حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، بلکہ گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بہرحال میری اپنی ریزرویشن۔ صحیح، چلیں لگائی صاحب پروگرام ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ایک اور بڑا اہم کلپ آپ کو دکھانا ہے، نہ صرف وہ کلپ دکھائیں گے بلکہ چند اہم موضوعات پر گفتگو بھی کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین پشاور کا بس ریپڈ ٹرانزٹ یعنی BRT منصوبہ کئی بار تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے افتتاح کی بار بار تاریخیں دی جاتی ہیں اور بار بار اس کو ملتوی کرنا پڑ جاتا ہے۔ 23 مارچ کو اس کا سافٹ لانچ کیا جانا تھا، لیکن 23 مارچ کو بھی اس کا سافٹ لانچ نہیں ہو سکا۔ کیا اس کی وجوہات تھیں، کیوں یہ لانچ نہیں ہو سکا اور کب یہ لانچ ہوگا، اس پر ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں۔
جی لغاری صاحب، یہ کلپ آپ نے بھی دیکھا کہ اس کی تاخیر ابھی تک ہو رہی ہے، ابھی تک یہ سلسلہ شروع نہیں کیا جا سکا، اس منصوبے کا آغاز ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. جیسے جیسے اس میں تاخیر ہو رہی ہے اس کی لاگت بھی بڑھتی جا رہی ہے. BRT پشاور جو ہے اس کی 5 مرتبہ واپس جا رہی ہے، ابھی 6ٹھی مرتبہ واپس گئی ہے. اس لیے ان کا اعلان کیا گیا کہ جی افتتاح ہوگا، اور افتتاح کا اعلان کرنے کے بعد افتتاح نہیں ہوا. پھر دوسری بار اعلان کیا گیا، افتتاح نہیں ہوا. پھر بعد میں اعلان کیا گیا، افتتاح نہیں ہوا. تو اس طرح کی کئی بار اس کا جو ہے وہ BRT کی باراتیں آتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب باراتیں پہنچ جاتی ہیں کہتے ہیں نہیں سوری جی اب تیار نہیں ہے دلہن، ابھی وہاں سے نہیں آئی واپس جو بیوٹی پارلر میں تھی. تو یہ ابھی BRT بیوٹی پارلر میں ہے، اور وہ زیادہ دیر تو ان کی ذمہ داری ہے نا، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. جہاں ابھی بھی IT اور شیشے کا کام رہتا ہے. جی وہ کام رہتا ہے، اصل کام تو وہ رہتا ہے. اور یہ بھی ان کا خیال ہے اور ان کو بتایا گیا ہے. بعد میں جب افتتاح کی نئی ڈیٹ آئے گی تو نئی بیماری کا نام بتایا جائے گا یا نئے مسئلے کا نام بتایا جائے گا کہ اب کون سی چیز باقی رہ گئی. ہو سکتا ہے کہ ناخنوں کی پالش باقی رہے گی، ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کے ناخنوں کی پالش باقی، ہو سکتا ہے آئی برو بنانے ہوں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کی BRT کی رہیں گی، اور اس طرح کے مسائل بھی ان کو رہیں گے. چونکہ بڑے دعوے تھے عمران خان صاحب کے، بڑے دعوے تھے پرویز خٹک صاحب کے، اور بڑے دعوے تھے محمود خان صاحب کے، اور شوکت صاحب تو اس کے اونر، شوکت یوسف زئی تو اس کی اونرشپ لے رہے ہیں کہ وہ اس کی جیسے انہی کا پروجیکٹ تھا اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی بار جو ہے آپ ڈیٹ دے چکے ہیں اور کتنی بار ڈیٹ واپس لے چکے ہیں آپ، اور اب بھی آپ جو ہے وہ اس کا پہلے سافٹ انیگریشن ہوگا جب کہ چیزیں پوری نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جا کر کریں گے. ابھی بھی کار دارد بسیں نہیں ہیں، اور جو ہے وہ ان کا IT کا سسٹم نہیں ہے، اور جو خرابیاں اور بتا رہے تھے وہ موجود ہیں. تو ابھی چائے کے کپ کو اور ہونٹوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہے، دیکھیں کہ کب ہوتا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اگلی تاریخ کب آتی ہے. اور وزیر اعظم نے دعوے نہ صرف اس بات کے کیے تھے بلکہ کرپشن ختم کر کے کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کے بھی دعوے کیے تھے. آج جب وہ گھوٹکی میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری قوم کا پیسہ واپس کر دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہم انہیں جانے دیں گے. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب بھی پلی بارگین کی آفرز کر چکے ہیں ان لوگوں کو جن پر ایک کیسز چل رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان کے منہ سے پہلی بار یہ بات ہوئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے جب بھی گفتگو کی انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ احتساب کڑا کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کرپٹ آدمی کو جانے نہیں دیں گے، لیکن کسی کو NRO نہیں دیں گے. تو لغاری صاحب آج جو وزیر اعظم نے گفتگو کی ہے گھوٹکی میں، ان کا انداز بھی بدلا ہوا تھا، باڈی لینگویج بھی پہلے والی نہیں تھی، نواز شریف اور زرداری صاحب کا وہ نام بھی نہیں لے رہے تھے، اور پیسہ لے کے چھوڑنے کی بات بھی کر رہے تھے. گھوٹکی کا وہ منظر بھی نہیں تھا. گھوٹکی کا ہم جو تصور کر رہے تھے، گھوٹکی میں جلسہ عام ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا تقریب کا سا ماحول لگ رہا تھا. سندھ میں جو ہے کوئی بڑا وہ ہو رہا ہے، بڑا انقلاب آ رہا ہے، اور گھوٹکی سے ہی آ رہا ہے. اور گوہر مہر جو ہیں وہ سردار علی احمد مہر جو ہیں وہ لا رہے ہیں، کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور ایسا ہوگا کہ ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہوگا. تو ایسی کوئی چیز تھی، بہرحال وہ تھا. اور اس میں ایسی ہی بات ہو سکتی تھی کہ بھئی ہم ان کے پیر اکھاڑنے نہیں جا رہے ہیں، اب ہم جو ہے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کرنے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب پہلے گفتگو شروع کی تھی تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان پر شہباز شریف پر بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہے اپنا NRO مانگ رہے ہیں. یہاں تو آج NRO دینے کی بات ہو رہی تھی، NRO لینے کی بات نہیں ہو رہی تھی. اور یہ بھی پیشکش تھی کہ بھائی آئیں اور پھر آپ پلی بارگین کر لیں. اور وہ وزیر اطلاعات تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، آج وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے. بہرحال زیر تہے قالین کچھ اور ہو رہا ہے، اور قالین کے اوپر کچھ اور ہو رہا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں قالین کون ہٹاتا ہے اور نیچے کا منظرنامہ کیا نظر آتا ہے. تو یہ کچھ دیر ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، ناظرین آپ بھی انتظار کریں کہ چیزیں کس طرف کا رخ اختیار کرتی ہیں اور کہاں پہنچتی ہیں. چلیں کچھ انتظار کے بعد تو یہ صورتحال واضح ہو ہی جائے گی. لیکن وزیر اعظم جب کراچی بھی آئے، گھوٹکی سے پہلے کراچی میں موجود تھے، تو یہاں کے لیے بھی 162 ارب روپے کے پیکیج کا انہوں نے اعلان کیا جو یہاں کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر کرنے پہ لگے گا. پانی جو کہ کراچی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، سیوریج کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے پیسے استعمال ہوں گے. اب یہ پیسے صحیح جگہ پر استعمال ہوں یہ خود ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو یہاں کے لوکل ایڈمنسٹریٹوز ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. 2014 سے فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کراچی کو گرین بس کا ایک روٹ دینے کے لیے، وہ اب تک پورا نہیں ہوا ہے، اور کراچی کے شہریوں کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی ہے. کراچی کا سفیانی ٹاؤن سے چلتے ہیں اور صدر تک انہیں آنا ہوتا ہے تو ہر طرف سے کھدائی ہوئی پڑی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کو سفر کرنا نہیں پڑتا ہے. کبھی آپ جو ہے رش آورز میں
ناگن چرنگی سے لے کر آپ سخیسن کی طرف آئیں اور پھر نارتھ ناظم آباد کی طرف جائیں، پھر وہ سیفی ہسپتال سے پھر آگے کی طرف بڑھیں، پھر آپ جو ہے جائیں 7 نمبر کی طرف، اور اس دوران میں جو اور بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ کس طرح سے زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں، پارکس پر قبضے ہوئے ہیں اور پارکس کو پارکنگ کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ یہ تو ایسا کہ یہ کون سا پروجیکٹ ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اور پھر یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کو 120 ارب دینے ہیں، وہ دیے ہی نہیں ہیں، تو 165 ارب کے پیکج میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ان کو 120 ارب واپس لوٹا رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ جو آپ نے صوبائی حکومت کو NFC ایوارڈ پر آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، ہونٹ سی رکھے ہیں، اب بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور NFC ایوارڈ آخری بار کب دیا گیا تھا؟ پورا نواز شریف صاحب کا دور گزر گیا اور ان کا بھی گزر رہا ہے، اور آخری بار جو ہے وہ پچھلی حکومت نے زرداری حکومت میں آیا تھا کہ جناب یہ NFC ایوارڈ دیا گیا تھا۔ NFC ایوارڈ نہیں دیا گیا ہے، آپ عنایات کر رہے ہیں، آپ جو ہے خیرات کر رہے ہیں 165 ارب روپے کی، اور اس میں آپ کے پروجیکٹس کیا ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ شیخ صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے ریلوے لائن کی جو ریلوے کی زمین ہے اس کے واگزار کرا لی گئی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہاں واگزار کرائی گئی، کہاں زمین واپس ملی ہے۔ ابھی تک وہ پٹریوں پر سارا کچھ بنا ہوا ہے، پٹریاں اب آپ کھولیں گے، کراچی سرکولر ریلوے کب چلے گا؟ ابھی تو خواب ہیں، بس خواب ہی ہیں۔ لیکن لگائی صاحب یہ جو 162 ارب روپے ہیں یہ پورے سندھ کے لیے نہیں ہے، یہ تو مخصوص کراچی کے لیے ہیں، اور غالباً ظاہر کراچی کی میں بھی کراچی کے لیے ہی کر رہا ہوں، میں بالکل نہیں بات کر رہا ہوں کہ آپ کراچی سے باہر کوئی پیکج لے جائیں یا نہ لے جائیں، اس کی الگ بات ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اور پیکج دینا ہو، اور سندھ الگ نہیں ہے، کراچی کا کیپٹل ہے، اور یہ نہیں ہم بات کر سکتے جی کراچی کے لیے کوئی اور پیکج اور سندھ کے لیے کوئی اور پیکج۔ آپ نے سندھ کے کیپٹل کے لیے پیکج دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ تو آپ پر پیسے بنتے ہیں صوبائی حکومت کے، آپ صوبائی حکومت کو پیسے دے دیں، پھر آپ پیکج بھی دے دیں۔ صحیح، اور بلاول بھٹو نے بھی یہی جو آپ کی والی بات ہے اسی سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ جو سندھ کا حصہ ہے وفاق وہ جاری کرے تاکہ جو سندھ کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو سکے۔ تو بلاول بھٹو بھی ابھی تک اپنے اس اسٹینڈ پر موجود ہیں، گو کہ جتنا بھی تنقید کا نشانہ خان صاحب نے بھی ان کے والد صاحب کو بنایا، بلاول نے پورا ایک ٹرین مارچ بھی کیا، لیکن ابھی تک وہ اسٹانس پر موجود ہیں۔ نہیں ملے نا پیسے، کیا مطلب ہے؟ پاکستان سندھ وفاق کا حصہ ہے، سندھ وفاق کا شراکت دار ہے، اور وفاق صرف وفاق اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے ریسورسز کو ایک یکجا کر کے اپنے استعمال میں لے آئے، ریسورسز بہرحال پروونسز کے رہتے ہیں، یونٹس ہیں وہ۔ خان صاحب جب آج گفتگو کر رہے تھے ان کے 2,500 ارب روپے وہ چاروں صوبوں میں وفاق کی طرف سے جاتے ہیں صوبوں کو، تو ان 2,500 روپوں میں 2,500 ارب روپے ہیں، اس میں سندھ کا بھی تو ایک اپنا مخصوص حصہ ہوگا، وہ کتنا حصہ ہے، کتنا ملتا ہے، کتنا نہیں ملا؟ نہیں ظاہر ہے پیسے جو مل رہے وفاق نے دینے ہیں نا، پاکستان NFC ایوارڈ ایک فارمولہ طے پایا ہے، آپ کے وفاق نے ایک فارمولہ طے کیا، ممتاز علی بھٹو کے دور میں بھی ایک NFC ایوارڈ آیا تھا، اس کے بعد یہ زرداری صاحب کے دور میں بھی ایک NFC ایوارڈ جس کو آنا چاہیے اور 5 سال کے بعد آنا چاہیے، وہ کبھی کبھی 15 سال ہو جاتے ہیں، تو وفاق پیسے دیتا نہیں ہے اور اس کی نئی کنڈیشنز مقرر نہیں کرتا ہے، اور کہ جناب اچھا اس وقت تو آپ نے پیرٹی بنا لی تھی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کی آبادی کی بڑے فرق کے باوجود کہا جاتا تھا کہ نہیں پیرٹی ہے جی، برابری کی بنیاد پر دیے جائیں گے، اور 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک صوبہ رہ گیا۔ اب دونوں پیرٹی بنانے کے باوجود بھی وہاں کی آبادی زیادہ تھی، پھر کہا کہ نہیں ہم برابری کی بنیاد پر، وہاں آبادی کا فارمولہ نہیں مانا گیا کہ آپ بنگال کو سب کچھ دیتے اور باقی جو ہے باقی 4 صوبوں میں آپ بانٹتے، پھر تو آپ نے 4 صوبے ملا لیے اور کہا نہیں آپ بانٹیں گے بنگال کے برابر آبادی لے آئیں گے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو آپ اس طرح سے اقدامات کرتے ہیں، آپ صوبوں کا بڑا صوبہ ہو تو پھر آپ آبادی کا فارمولہ نہیں مانتے ہیں، اور اگر یہ جو ہے آبادی صوبوں کی کم ہو تو پھر آپ آبادی کا فارمولہ لے کر آتے ہیں، تو اس طرح سے تو نہیں چلتا نا معاملہ۔ آپ کو وفاق کو منصفانہ وفاق بنانا ہوگا۔ صحیح، وفاق منصفانہ فیصلے کرے۔ اور ایک اور اہم معاملے کی طرف اب آپ کی توجہ لے کر چلتے ہیں ناظرین، جو کہ اساتذہ کی جانب سے احتجاج کراچی میں کیا جا رہا تھا، سندھ بھر کے اساتذہ کراچی پریس کلب کے باہر جمع ہوئے تھے، وہ احتجاج اب حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا۔ کس طرح سے احتجاج کیا گیا، کتنے روز جاری رہا، کیا مطالبات تھے، اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر واپس آ کے اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ پورے سال کی محنت کا امتحان دینے والوں کی پریشانی ہو گئی ہے ختم، سندھ حکومت اور اساتذہ میں مذاکرات ہو گئے ہیں کامیاب۔
وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مذاکرات کے بعد سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے احتجاج اور تدریسی عمل کا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم سندھ سردار محمد شاہ کہتے ہیں پہلے روز سے اساتذہ کے جائز مطالبات کی حمایت کر رہے ہیں۔ 2-3 سالوں سے ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ پینڈنگ میں رہا اور پھر آج اپروو ہو چکی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکل چکا ہے۔ بار بار امتحانات ملتوی ہونے کی اذیت میں مبتلا طلبہ اور والدین بھی خوش اور پر امید ہیں کہ اب 1 اپریل سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ رپورٹ ناظرین آپ نے دیکھی۔ لغاری صاحب، اساتذہ کو بھی اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑا، ڈنڈے کھانے پڑے، گرفتاری کا بھی ان کو خدشہ تھا، ہو سکتا تھا 2-3 دن تک سڑکوں پر رہنا پڑا، پھر سندھ حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کیے۔ یہ نوبت یہاں تک پہنچتی کیوں ہے احتجاج تک؟ اس سے پہلے ہی کیوں نہیں باتیں مان لی جاتی؟ خیر، معاملات تو اور بہت سے تھے جن پر ہوئے۔ کل مذاکرات 6 گھنٹے تک مذاکرات ہوتے رہے، وزیر تعلیم خود انگیج تھے اور سردار شاہ نے کل کافی ایفرٹس کی اور مختلف لوگوں کو اعتماد میں لیا۔ ٹیچرز کے بارے میں بڑا احترام ہے، آخر ہم بھی کسی اسکول سے ہی پڑھ کر آئے ہیں، ہم نے بھی کسی استاد سے ہی پڑھا ہے۔ آج کل جو ٹیچرز کا حال ہے اور جس طرح سے ٹیچرز نے اگنور کیا ہوا ہے سندھ بھر میں، ایجوکیشن کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہے۔ پبلک سیکٹر کے اسکولوں میں سردار شاہ صاحب خود نکلیں، اسکولوں میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ تعلیم کا معیار کیا ہے۔ اساتذہ مراعات کی بات ضرور کریں اور ان کو ملنی چاہیے اور اس سے انکار بھی نہیں، لیکن خدا رہا آپ تعلیم پر تو توجہ دیں، آپ کو جس کام کے لیے کہا گیا وہ تو کریں۔ جو ہمارے عہد کے اساتذہ تھے، مجھے یاد ہے کہ کس طرح سے ہمیں انہوں نے گرمیوں کی چھٹیاں ہماری بند کر دی تھیں اور کہا تھا کہ میرے گھر پر آ کر پڑھا کریں گے اور رہا بھی وہیں پر کریں گے، اور گرمی کے موسم میں ہماری رہائش کا اور کھانا پکانے کا انتظام، ان کی وائف جو تھیں، ہم کوئی 18 کے قریب بچے، ان کے اپنی فیملی کے 5-6-8 ممبران تھے، وہ اتنے لوگوں کا کھانا کے لیے تنور پر کھڑی ہو کر روٹی پکاتی تھیں۔ وہ بھی ایک ٹیچر تھے اور ان کی بھی ایک بیگم تھی، اور آج ٹیچر جو ہیں وہ پڑھانے کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میں خود اس پیشے سے وابستہ رہا ہوں، میں نے بھی پڑھایا ہے کالج میں بھی اور میں نے اسکول میں بھی پڑھایا ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی بھی نہیں رہی ہے جو آج کل۔ صحیح، لیکن لغاری صاحب، اگر ٹیچر کوئی اسکول نہیں جا رہا، غیر حاضر ہے یا جا کر پڑھا نہیں رہا، تب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو کہیں ایک انتظامیہ کی، حکومت کی بھی تو ریٹ ہوتی ہے نا، اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کرانے کی۔ گریجولی انحطاط آیا ہے، گریجولی زوال آیا ہے، گریجولی یہ ساری صورتحال خراب ہوئی ہے۔ ہم سن نہیں سکتے تھے، ہمارے کان پک جاتے تھے کہ ہم کہتے تھے جی پولیس میں رشوت ہے، کسٹم میں رشوت ہے۔ مائی گاڈ، کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایجوکیشن میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ایجوکیشن میں ٹرانسفر پر، پوسٹنگ پر، فلاں چیز پر، آپ کا سروس بک بننے پر، آپ کی فلاں چیز، آپ کا انکریمنٹ لگنے پر، ان چیزوں پر بیٹھ کر آپ کو لوگ جو ہے وہ پیسے لیں گے۔ اب تو بدترین حالات ہیں ایجوکیشن کے، آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ نکلے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ایماندار ہیں اور ان کی اپنی ایک ڈیڈیکیشن ہے، وہ نکلیں باہر کچھ کر کے دکھائیں کہ انہوں نے سندھ کے ایجوکیشن کا جو ختم ہوتا ہوا زوال پذیر نظام ہے اس کو بحال کیا ہے، تو بہت بڑی بات ہوگی۔ ورنہ سندھ میں پبلک سیکٹر میں تعلیم کی حالت بہت بری ہے، بہت بری ہے، بہت بری ہے۔ تو جو سندھ میں تعلیم کی اس وقت حالت ہے، لغاری صاحب، لگتا ہے ملک میں وہی اس وقت معیشت کی حالت ہے، چونکہ اب حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور 1 اپریل کو تقریباً 11 سے 12 روپے فی لیٹر پیٹرول پر بڑھا دیے جائیں گے۔ تو جب وزیر خزانہ اسد عمر، جس وقت وزیر خزانہ لغاری صاحب، جب یہ اپوزیشن میں تھے، جب نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت یہ کہتے تھے کہ 55 روپے پیٹرول ہونا چاہیے، ہماری حکومت آئے گی تو 60 روپے پہ لے آئیں گے۔ آج تو عالمی مارکیٹ میں تیل بھی سستا ہے گزشتہ حکومت کے مقابلے میں بہت، اور اب یہ پیٹرول بم گر رہا ہے، پھر بجلی کا بم گرے گا، پھر گیس کا بم گرے گا، پھر ڈیزل کا بم گرے گا، پھر مٹی کے تیل کا بم گرے گا، پھر مہنگائی کا بم گرے گا، پھر آپ کے پاس یہ جو کھانا نان شبینہ کو محتاج کر دیں گے، اس لیے کہ ان نے IMF کی شرائط پوری کرنی ہے۔ ان نے پہلے ڈالر کو، وزیر اعظم سو رہے تھے صبح، ان کو پتہ چلا ٹی وی پر دیکھ کر کہ جی ڈالر کی قیمت گر گئی ہے۔ اب وزیر اعظم کو اچانک پتہ چلے گا کہ اتنا زیادہ پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی کیا قیمت ہے؟ یعنی آپ جو ہے، آپ کو ڈکٹیشن ملی ہے، آپ نے ڈکٹیشن لینی ہے اور آپ نے وہی کچھ کرنا ہے قوم کے ساتھ جو آپ شرائط طے کریں گے۔ آپ جو پیسے لے چکے ہیں ادھر، پھر ان کا کیا ہوا؟ جو پیسے آپ نے لیے تھے، آپ نے ڈالر کی قیمت بڑھا کر
रुपए की कीमत घटा कर इन सारे पैसों का तो आपने वैसे ख़त्म कर दिया, उनकी वैल्यू ख़त्म कर दी। जो बाहर से आप लोन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, पता नहीं क्या ले रहे हैं, आयात ले रहे हैं, आप जो है खैरात ले रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं, कहीं कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से है, तो ये सारे उसका कहाँ जाएगा? और फिर जब आपके रुपए की कीमत गिरती जाएगी तो ये बाहर के डॉलर आपको क्या सपोर्ट देंगे? आप तो उस जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आपके फॉरेन रिजर्व उस जगह पर पहुंच ही रहे हैं। और ये सारी की सारी गलतियां, गलत पॉलिसियां, फॉर गॉड सेक, अगर मैं कहता हूं कि अगले 2 साल तक, मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम अगर 2 साल तक भी असद उमर वज़ीर ख़जाना है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है हमारा और हमारी मईशत का, फिर मेरे ख्याल में संभलने के भी मौका हमारे पास नहीं होगा। इस बजट का आना हमारे लिए क़यामत खेज़ होगा। हमें लग रहा है कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार हो रहा है। और ये सारा कुछ जो हो रहा है फरमाइश पर और IMF की फरमाइश पर, जो आप अपने लोगों की बदन पर कोड़े बरसा रहे हैं महंगाई के और हर चीज़ को महंगा करते जा रहे हैं, ये आप इनसे कुर्बानी ले रहे हैं। आप कुछ देर कुर्बानी देते हैं, फिर उसके बाद दूध और शहद की और सारी दूध और शहद की नहरें जो हर घर तक पहुंचाई जाएंगी। कुछ नहीं होने जा रहा है, महंगाई बढ़ती रहेगी, मुसीबत आपके पास बढ़ती रहेगी, आपके रोज़गार के वसाइल कम होते रहेंगे, बेरोज़गारी आम होती रहेगी, ये सूरत हाल होगी आपकी। तो लगाई साहब, इलेक्शन से पहले जब इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए थे अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान आवाम को, उस वक्त क्या इनको और इनके थिंक टैंक को अंदाज़ा नहीं था कि आगे 1 साल तक कितनी मुश्किलात रहेंगी? तो हम आवाम को सच्ची तस्वीर दिखाएं, सच बात बताएं कि जी 1 साल तक आपने मुश्किलात उठानी है, 1.5 साल तक उठानी है, उसके बाद बेहतरी का आगाज़ होगा। इनका कोई होमवर्क था ही नहीं, इन्होंने कोई होमवर्क किया नहीं था। होमवर्क इन्होंने किया था लंबे नारे के और लंबे दावे करने के, और होमवर्क इनका यह था कि हम सुनामी में बहा देंगे हर चीज़ को। तब्दीली आ रही है, आ नहीं रही है, बल्कि आ गई है। ये देखें, ये तब्दीली आ गई है। अब तो लोगों को पसीने आ रहे हैं, और पसीने चोटी से लेकर नाखून तक जो है पसीने में शराबूर हो रहे लोग, और पसीना पानी का नहीं है, खून का पसीना है। इस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे मैं कहता हूँ कि एक नाकाम तरीन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के एतबार से। ये कोई इसका, मैं इसको टोटल कहूँगा फेलुअर है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, और कोई मैनेजमेंट इनके पास नहीं थी, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, ना इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी। और बड़े बड़े जनाब इन्होंने वो टास्क फोर्सेस बना दी। कहाँ है वो टास्क फोर्सेस? कहाँ है वो बुकरात आज़म? कहाँ है साबिक गवर्नर स्टेट बैंक मिला लिए थे, कहा था ये भी हैं और ये भी हैं और ये भी काम करेंगे, क्या नतीजा निकला? सही। तो लगा अगर इस माशी सूरत हाल को बेहतर करना है तो फिर तजवीज़ क्या है इनके लिए? क्या असद उमर साहब को तब्दील किया जाए वज़ारत ख़ज़ाना? मैं नहीं कह रहा हूँ कि असद उमर साहब, मेरा असद उमर साहब से क्या झगड़ा हो सकता है? मैं क्यों कहूँगा कि उनको, और क्या मुझे उनके साथ क्या शिकायत हो सकती है? और मैं होता कौन हूँ इस चीज़ को शिकायत करने वाला? सही। चलिए लगाई साहब, बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त बहुत कम है तो अब आखिरी एक अहम स्टोरी हमारी रह गई है। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में अरतार भी मनाया जाएगा, और तमाम नाजरीन जो कि इस वक्त घरों में मौजूद हैं, अपने ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे ये गुजारिश है कि रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जो लाइट्स का इस्तेमाल है, बिजली का इस्तेमाल है, वो कम से कम किया जाए। हम खुद भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बिजली के इस्तेमाल को कम से कम करें। लगाई साहब, अगर इस पर मेरी भी यही गुजारिश है नाजरीन कि आप 8:30 बजे तमाम गैर ज़रूरी जो बत्तियां जल रही हैं, जो पंखे चल रहे हैं, जो AC चल रहे हैं, एक घर में 4 कमरे हैं, तमाम कमरों में जो है वो AC चल रहे हैं और तमाम पंखे चल रहे हैं, प्लीज़ ये सारा बंद कर दें। आप अपने तमाम जो बल्ब्स हैं वो बंद कर दें। आप 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, और मेरी गुजारिश तो हो गई कि 10 बजे तक आप बंद कर दें। TV खुला रखिएगा, बड़ी नवाजिश। सही। चलें लगाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, नाम देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।